हाँ, आप सबको मिलेगा फ्री शॉपिंग का मौका। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट बुक कराएं और हासिल कीजिए घराना कार्ड, जिसके जरिए आपको मिलेगा चेज डिपार्टमेंट स्टोर की तरफ से मुफ्त शॉपिंग का मौका। तो अभी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट बुक कराइए और हासिल कीजिए घराना कार्ड, यानी अपना घर भी बनाएं और मजे से फ्री शॉपिंग को जाएं। प्रोग्राम हवा की बेटी आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। मिल गया। तो अभी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट बुक कराइए और हासिल कीजिए घराना कार्ड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। खुदा कब बुला ले मुझे अपने घर में, खुदा कब बुला ले मुझे अपने घर में, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी, कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। जो लोगों से सुन सुन के नक्शे हैं खींचे, जो लोगों से सुन सुन के नक्शे हैं खींचे, हकीकत में होंगे मनाज़िर वो कैसे, कभी जाके देखूं खुद आँखों से अपनी, कभी जाके देखूं खुद आँखों से अपनी, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी, कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। सुब्हानल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान नरगिस मेमन रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ दी मेमन टीवी का प्रोग्राम हवा की बेटी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में हम औरतों के मसाइल, उनके हुकूक और रमज़ान से मुतालिक बहुत से बारीकियों के बारे में जानेंगे। ये वो महीना जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी हर इबादत के लिए 70 गुना अजर रख दिया, लेकिन उसी के साथ अगर हम कोई गुनाह करें तो उस गुनाह में भी 70 गुना का हमें जो है वो गुनाहगार मुस्तहिक कर दिया। कहा यह जाता है, एक हदीस में है कि जो रमज़ान में ईमान और नियत सवाब के साथ क़याम करेगा उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। एक और जगह पर हदीस है, इब्ने आदम के अमल पर 10 से 700 गुनाह नेकियां हैं, मगर रोज़ा मेरे लिए है और उनकी जगह में मैं खुद ही दूंगा, क्योंकि मेरा बंदा मेरे लिए अपना खाना पीना, लज्जतों, यहाँ तक कि अपना जायज़ काम बीवी को भी छोड़ देता है। जिस मुक़द्दस महीने में जायज़ काम को छोड़ने का हुक्म है, तो आप सोचें कि उस मुक़द्दस महीने में हम कितने गुनाह करते हैं। हमें ये एहसास नहीं है कि ये मुक़द्दस महीना अल्लाह ताला ने हमें दिया और कितना बड़ा एहसान किया कि हम इस मुक़द्दस महीने से फैज़याब हों। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाज़िया अज़ीज़ अली, जो कि दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई करती हैं, औरतों के मसाइल,
رمضان کی فضیلت، نماز کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزوں میں، بہت ساری باقی نیکیوں باریک چیزوں میں ہمارے جیسے لوگوں سے جو لا علم ہیں بہت ساری چیزوں کے، ان کی رہنمائی کرتے ہیں. تو رمضان ٹرانسمیشن کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے شازیہ عزیز علی سے ہم جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ شازیہ؟ السلام، الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. پہلے تو میں آپ کا تھینکس کہوں گی کہ آپ نے ظاہر ہے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. تو شازیہ، آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان کا جو ہے وہ سلسلہ، ہم اس سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں اور لوگوں کی ظاہر ہے ہر شخص کے پاس بہت ساری نالج نہیں ہے، بہت سارے لوگ لا علم ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہر عبادت کا جس طرح سے 70 گنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیتے ہیں، تو نماز تراویح جو بہت اہم ٹاپک ہے، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، ہر شخص اپنے حساب سے اس چیز کو لے کر چلتا ہے. تو مجھے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ نماز تراویح کی فضیلت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز تراویح سنت موقدہ ہے اور اس کی بے شمار فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ الحمدللہ رمضان میں جہاں ہمیں بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز تراویح کا تحفہ امت محمدیہ علیہ السلام پر نازل کیا ہے. اور اس کی 20 رکعتیں ہیں جو ہمیں 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہیں. ہر 2 رکعت کے بعد ہمیں، ہر 4 رکعت پڑھنے کے بعد ہمیں اتنی دیر تک بیٹھنا ہے نرگس کہ ہم یعنی کہ 4 نفل نماز ادا کر لیں. اس کو قیام کہتے ہیں. یعنی ہم 4 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھ لی، اس کے 20 رکعت 10 سلام کے ساتھ ہمیں ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس بیٹھنے کے درمیان میں چاہے ہم دعا مانگتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، رسول پاک علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے رہیں، اور چاہے ہم اس دوران خاموش بیٹھے رہیں تو اس کو قیام کہیں گے. اور یہ اس طریقے سے ادا کرنے کو سنت کہتے ہیں. اور یعنی 4 رکعت کر کے، اور دعائے تراویح جو ہوتی ہے اس کی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت، یہ والی دعا بھی ہم ہر 4 رکعت کے بعد ادا کریں گے. تو اس کی بہت فضیلت ہے. اور سنت موقدہ جو ہوتی ہے، یہاں ایک مسئلہ میں اور بھی بتا دوں کہ سنت موقدہ کو چھوڑنے والا شدید گناہ کا حقدار ہو جائے گا وہ، اور گناہ میں گرفتار ہو جائے گا. کیونکہ غیر موقدہ میں یہ ہے کہ سنت غیر موقدہ ہوتی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن سنت موقدہ کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا. صحیح. اچھا شازی، یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ نماز تراویح کو بہت زیادہ فوکس نہیں کرتے، لائک کہ انہوں نے اتنا ضروری نہیں سمجھا ہوتا. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو نماز تراویح نہ پڑھے گا وہ گناہ میں کا مستحق ہوگا؟ بالکل ہوگا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا، آپ نے ابھی سوال کیا تھا، تو یعنی کہ سنت موقدہ فرض کے قریب ہے، چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو ناظرین، آپ نے سنا کہ نماز تراویح بہت ضروری ہے ماہ مبارک رمضان میں، جس کو شاید ہم لا علمی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ نماز تراویح کا، آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگائیے کہ عام دنوں میں تو ہم 17 رکعتیں پڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ سال میں 1 مہینہ ایسا ہے کہ نماز تراویح کا تحفہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. تو مشکل سے 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں ہمیں یہ تمام نمازیں، یعنی 17 اور 20 اس طرح. پھر صلاۃ التوبہ کو 40 رکعتیں ہو جاتی ہیں، صلاۃ الحاجات بھی پڑھ لیں اس کے ساتھ تو 40 رکعتیں ہو جاتی ہیں. بروز محشر جب ان نمازوں کا اجر و ثواب انسان دیکھے گا تو وہ یہی خواہش کرے گا کہ کاش میرا تمام زندگی اللہ کے سجدے میں گزر جاتی. یعنی اس کا اتنا اجر و ثواب بروز محشر عطا کیا جائے گا. جیسے میں نے آپ کو اس پروگرام کے آغاز میں کہا کہ اس رات، اس ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں قیام کرنا ایسا ہے کہ
بندے کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. ہر قدم پہ بخشش. بالکل اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال جنت کو سجاتا ہے رمضان کے لیے کہ دیکھیں نا، پھر صبح تک اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تبارک تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے اور پھر اعلان کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی رزق کا طالب، ہے کوئی عمر میں درازی، عمر بالخیر مانگنے والا، ہے کوئی اپنے اولاد کے لیے شفا مانگنے والا، ہے کوئی، یعنی اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ ندا لگاتا رہتا ہے. اور انسان جو بدنصیب انسان کچھ ایسے بھی ہیں کہ اس ماہ مبارک آنے کے باوجود بھی وہ غفلت کا شکار رہتے ہیں. تو اللہ آپ کو اور مجھے سلامتی بالخیر عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا دین کے کاموں میں دل لگا دے، دین سے وابستگی عطا فرما دے، اور واقعی جو عشق رسول کی شمع ہے وہ ہمارے سینوں میں روشن فرما دے. جی، تو میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنی اولاد کے بارے میں مجھ سے سوال کرنے والا، مجھ سے مانگنے والا، اپنی اولاد کی رزق کے لیے، اپنی رزق کے لیے، اس کی صحت کے لیے ہے کوئی مانگنے والا؟ لیکن آج کا معاشرہ، آج کا دور ایسا ہے کہ شاید ہم نے بندوں سے توقعات زیادہ رکھ لی اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگنا چھوڑ دیا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اس پروردگار سے مانگنا چاہیے جو بار بار کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں. پروگرام کا آغاز ابھی شروع ہو چکا ہے اور آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں ہیں، تو میرے ساتھ رہیے گا. اچھا، مجھے شازیہ یہ بتائیے کہ نماز تراویح کیا عورتوں کو بھی کے لیے بھی بہت ضروری ہے اس کا اہتمام کرنا؟ بالکل ضروری ہے. ماشاءاللہ ہماری بہنوں کو تو چاہیے کہ ضرور اس کا اہتمام کریں. تو یعنی کہ اپنے گھر کے بچوں کو بھی ترغیب دلائیں. مرد حضرات تو باہر چلے جاتے ہیں، لیکن عورت کے لیے فضیلت یہی ہے کہ وہ گھر میں ادا کرے اور پوری 20 رکعتیں ادا کریں. تو ہے نا لازمی ادا کرنی چاہیے، بہت فضیلت کی بات ہے. تو ایک اور سوال مجھے بتائیے، کیا جو کچھ عورتیں جو ہیں وہ اہتمام کرتی ہیں تراویحوں کا باہر جا کے یا مسجدوں میں، تو وہ کرنا کیسا ہے کہ اگر عورت حجاب میں، پردے میں اس چیز کا اہتمام کرتی ہے تو کیا اسلام میں اس کا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیں، اگر رات کا پہر ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، تو احتیاط کی ضرورت ہے. لہٰذا اگر مسجد میں خواتین کے لیے پردے کا اہتمام ہے، بیچ میں کوئی دیوار ہے یا پردہ ہے، اور پھر اس طرح قرآن کی آواز ان کے کانوں میں آ رہی ہے، تو پھر بھائی، باپ، شوہر کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہیں، تو قرآن وہاں جا کر سن سکتی ہیں اور نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں. جیسے مسجد نبوی شریف میں بھی اسی طرح کا ہے کہ خواتین ایک ہی مسجد میں ہوتے ہیں لیکن وہ مردوں سے علیحدہ انتظام ہوتا ہے، تو اس طرح پردے میں رہ کر کر سکتی ہیں، حرج نہیں. جی، تو میری بہنوں، آپ نے کہیں پہ بھی، چاہے اپنے گھر میں، چاہے کہیں باہر جا کے، چاہے مسجدوں میں، لیکن نماز تراویح کو یقینی بنائیں، اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں اور زیادہ سے زیادہ اس مقدس مہینے میں اپنے اجر و ثواب کو بڑھائیں. شازیہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا موقدہ اور غیر موقدہ، تو نماز تراویح سنت ہے، اور اس میں موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہماری بہن نے. تراویح سنت موقدہ ہے اور اس میں کم از کم ایک بار قرآن پاک کو ختم کرنا بھی سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پیارے امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں 61 مرتبہ قرآن کو ختم فرماتے تھے، 61 مرتبہ. تو ہے نا، یعنی کہ 30 دن میں، 30 رات میں اور ایک تراویح میں نیز آپ نے 45 برس تک عشاء کے وضو سے نماز عشاء ادا فرمائی. یعنی دیکھیں ہمارے بزرگان دین کا انداز دیکھیے آپ، کہ ہم پورے رمضان گزرنا جانے کے باوجود ایک بار بھی قرآن ختم نہیں کر پاتے. اور ہمارے بزرگان دین کا طریقہ دیکھیں کہ ایک صبح میں قرآن پاک ختم کر رہے ہیں، ایک شام میں کر رہے ہیں اور ایک تراویح میں کر رہے ہیں. اصل میں شازیہ مسئلہ یہ ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے گھر کی عورتیں جو ہیں نا، یا شاید ان کے اوپر پریشر کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضانوں میں جو ہے نا وہ جتنا فرائی آئٹمز بنانے آپ کھا لو، جتنے اچھے سے اچھے کھانے بنانے ہم کھا لیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے
کہ ہم جو ہے نا وہ کھانوں کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں اور عبادتوں کا اہتمام ایک طرفہ رکھتے ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے عبادتیں بڑھانی چاہیے اور ایکسٹرا چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے. بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا آپ نے یہ میری توجہ آپ نے اس طرف دلائی. دیکھیں ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز پہ طاقت حاصل کرنے کے لیے جب رزق کو کھاتے تھے, انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس دوران میری تسبیحات میں کتنی کمی واقع ہوئی, یعنی روٹی چبائی, کھایا, کھانا کھانے میں 10 منٹ 15 منٹ لگے, تو آپ نے ستو پینا شروع کر دیا تھا. جی تو ناظرین اب ہم جو ہے وہ ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں اور سلسلہ کا آغاز کرتے ہیں. جی ہاں, آپ سب کو ملے گا فری شاپنگ کا موقع. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پروجیکٹ میں اپنا پلاٹ بک کرائیں اور حاصل کیجئے گھرانہ کارڈ, جس کے ذریعے آپ کو ملے گا چیز ڈپارٹمنٹ اسٹور کی طرف سے مفت شاپنگ کا موقع. تو ابھی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پروجیکٹ میں اپنا پلاٹ بک کرائیے اور حاصل کیجئے گھرانہ کارڈ, یعنی اپنا گھر بھی بنائیں اور مزے سے فری شاپنگ کو جائیں. ویلکم بیک. ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا, اور میرا سوال جو ہے وہ شازیہ سے یہ تھا کہ ہماری گھر کی جو خواتین ہوتی ہے وہ اس ماہ مبارک میں جو ہے وہ کھانوں کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں اور عبادتوں کا سلسلہ شاید رک ہی جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ہماری کیا شازیہ رہنمائی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی شازیہ. نرگس آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ ملک میں کہ ہم نے آپ کو یعنی انسانوں کو اس دنیا میں ایک مخصوص مدت کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ میں سے جانچ کی جائے کہ کس کا کام زیادہ اچھا ہے. صحیح. تو ایک مختصر سے عرصے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اور پھر چلے جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بیچ سے لوگ چلے جاتے ہیں, پچھلے ہمارے خاندان میں کتنے لوگ گزر گئے. تو ایک خاص وقت کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. ایک اور بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں اس طرح بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادات کے لیے بھیجا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا, تراویح میں دل نہیں لگتا, روزہ رکھنے میں دل نہیں لگتا. آپ کو پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم دل کی خوراک جو ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جان لو کہ میری یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. بے شک. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگ رہا. اب آپ اس کو غذا تو دیں, اس دل کو. اللہ تبارک تعالیٰ کہ جو وحدانیت, اس کی محبت, اس کی عبادت کی چاشنی, وہ جب اپنے دل کو ہم عبادات کی طرف راغب کریں گے تو تبھی تو ان چیزوں میں ہمارا دل لگے گا. بالکل. ہم اپنا رمضان کا مقدس مہینہ پکوڑوں میں ضائع کر دیتے ہیں, تو سموسوں میں ضائع کر دیتے ہیں. بالکل. یقین جانیے کہ ہم جب روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس وقت مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے. یعنی روزہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص مزدوری ہے, اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس مزدور کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دعا تو چھوڑ کر اور بس کھانوں پہ لگ جاتے ہیں. تو ایک کھجور سے روزہ کھولیں,
اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے اور پھر جو مانگ سکتے ہیں وہ مانگ لیں، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں روزدار کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا۔ بے شک جی۔ تو جیسے شازیہ نے ہمیں بتایا کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ عبادتوں میں ہے، اور بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ اس مبارک گھڑیوں کو ہم جو ہے وہ پکوڑے اور چھولے اور سموسوں کی نظر کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل عبادتوں میں نہیں لگتا۔ تو جب تک آپ اس دل کو غذا نہیں دیں گے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، جو وہ غذا اس کو چاہیے، تو ہمارا دل ان چیزوں میں کیسے لگے گا اور ہماری آخرت میں بخشش کیسے ہوگی۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ اچھا شازیہ، یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح جو ہے وہ 8 رکعت ہوتی ہے، اور بہت سے لا علم لوگ ٹھیک ہے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، بلکہ میرا ماننا یہ ہے کہ لوگ شاید انہی باتوں پہ عمل کرتے ہیں جن میں ان کو تھوڑا ریلیف مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ بہت سی باتوں کو سن کے بھی انسنی کر دیتے ہیں، یا ان سنتوں کو اپنانا چاہتے ہیں، ان فرائض کو اپنانا چاہتے ہیں جن میں ان کا اپنا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کیوں ہے، اور کیا یہ واقعی لا علم جو لوگ کرتے ہیں وہ صحیح ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عبادات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں تو اس پر ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کو چھوڑ کر اس پر لبیک کہنا ہے، صحیح، ٹھیک۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعتیں ادا فرمائیں، حضرت عمر کے دور میں 20 رکعتیں ادا کی گئیں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں 20 رکعتیں ادا کی گئیں، تو اب میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ 8 رکعتیں ہیں؟ بالکل۔ تو لہٰذا ہمیں 20 رکعتیں ہی ادا کرنی ہے، اور سنت موقدہ بھی 20 ہی ہے، ہم اپنے پاس سے 8 ادا نہیں کر سکتے، اور جس نے 8 رکعت تراویح پڑھی تو اس کی تراویح ادا ہی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، نماز تراویح میں ایسی کون کون سی صورتیں ہیں جو ضروری ہیں ہمیں نماز تراویح کے دوران اس کو پڑھنا؟ بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی جو آخری صورتیں ہیں 10 صورتیں اس کی تلاوت کریں۔ بعض بہنیں ایسی بھی ہیں کہ ان کو 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہیں، علم تری کیفہ سے لے کے والناس تک ان کو بھی یاد نہیں ہوتی، تو پھر یہ کریں کہ ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور پھر اس طرح بھی تراویح ادا ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ 10 صورتیں تو ہر صورت آپ یاد کریں۔ صحیح۔ اچھا، نماز تراویح کا وقت جو ہے وہ کب سے کب تک کے لیے ہوتا ہے؟ لائک کہ ہم عشاء کے فوراً بعد ادا کر سکتے ہیں، یا کسی وجہ سے ہم نے عشاء کے بعد ادا نہیں کی تو اس تراویح کو، اس نماز تراویح کو ہم کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ پہلے ہم فرض نماز ادا کریں گے، پھر اس کے بعد ہم وطر ہم بعد میں پڑھیں گے، اس کے بعد ہم 12 رکعت پڑھنے کے بعد عشاء کی 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل ادا کرنے کے بعد پھر ہم یہ کریں گے کہ نماز تراویح شروع کر دیں گے۔ جب یہ نماز کی تراویح کی 20 رکعتیں ہم نے ادا کر لی، اس کے بعد ہم 3 وطر پڑھ کے اور پھر ہم اپنی دوسری جو ہے صلاۃ الحاجات وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ جی، تو ناظرین، ہمیں شازیہ نے بڑے اچھے طریقے سے نماز تراویح ادا کرنے کا بتایا کہ جس طرح ہم عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ وطر کو چھوڑ دیں، جو ہم نماز عشاء ادا کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم نے تراویح کی نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وطر اور نوافل ہمیں جو ہے وہ ادا کرنے۔ باقی یہ ہے کہ قیام کی راتیں ہیں، جتنی آپ عبادت کر سکتے ہیں آپ کیجئے، لیکن تراویح جو ہے آپ کو اس طرح سے ادا کرنی ہے۔ شازیہ، یہ بتائیے کہ نماز تراویح بہت سے لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ویسے حکم ہے کہ اگر آپ فرض نمازیں بھی بیٹھ کے ادا کریں کسی مجبوری کی بنا پر، تو اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ فرض نماز تو ہم یہ ہے کہ ہمیں قیام جب ہمیں نیت کریں گے فرض نماز کی تو وہ کھڑے ہو کر ہی کریں گے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھا جائے گا شرعی طور سے یہ کہ ہم دوسرے دیگر کام سر انجام دینے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، بالکل، بازار جانے کے لیے سیڑھیاں بھی اتر سکتے ہیں، تو ہم گھر کے دیگر کام بھی کر سکتے ہیں، بالکل۔ اب جہاں نماز کا وہ آتا ہے ٹائم تو پھر ہمیں سارے دکھ یاد آ جاتے ہیں کہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اچھی خاصی جو صحت مند خواتین ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ نماز بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو شازیہ، ہوتا ہی ایسا ہے کہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں
جو ہمارے لیے ٹھیک ہے، ہمارے حق میں اور ہم جاری فوراً ہوتی جو ہے نا اس کو شریعت کا فتویٰ لے کر آ جاتے ہیں، حکم لے کر آ جاتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو، ان باریکیوں کو اگنور کرتے ہیں جو اس فتوے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس حکم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت پیاری روایت آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہیں، آپ اس قدر عبادات فرماتی تھی عام دنوں میں، ہم تو صرف رمضان میں اہتمام کرتے ہیں نا، وہ عام دنوں میں اس قدر عبادات کا اہتمام فرماتی تھی، یہ پوری رات قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل کا اہتمام کرتی تھی، اور جب اذان فجر ہوتی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی تھی کہ اللہ تیری راتیں چھوٹی ہیں کہ فاطمہ تیری شایع شان عبادت کو کر نہیں سکی، تو یہ ان کی شان تھی۔ لیکن ہمیں یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ دیگر کاموں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، بے شک، تو پھر اگر آپ نے فرض نماز بیٹھ کے پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی۔ صحیح، تو یہاں پر یعنی یہ اگر بھی آپ دنیا کے کام کھڑے ہو کر ہر پوزیشن میں کر رہے ہیں اور نماز کے لیے اگر وہ عذر لے کر آ رہے ہیں تو اس صورت میں نماز نہیں عذر کو ہوگی، نہیں مانا جائے ٹھیک گا۔ ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز تراویح سنت موقظہ ہے جو فرض کے قریب ہے، لہٰذا اس کو بھی ہمیں کھڑے ہو کر ہی ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شازیہ، مختصر سے جواب میں یہ بتائیے کہ نماز تراویح کن کن لوگوں پر واجب ہے؟ ہر عاقل اور بالغ مرد عورت پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین، آپ نے جو ہے وہ نماز تراویح کے جو ہے وہ باریکیاں سنی کہ اسلام ہمیں کس طرح کے حکم دیتا ہے عورتوں کے لیے، عاقل اور بالغ لوگوں کے لیے۔ تو اب میں شازیہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھائیں اور اس میں ہمارے دی میمن ٹی وی کو، علی گوڈیل صاحب کو اور ہمارے پورے اسٹاف کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شازیہ پلیز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہل الذی حیلتی انت وسیلتی ادرکنی ادرکنی یا سیدی یا مکی عربی حاشمی یا مقتلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے الہ العالمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا ارحم الراحمین۔ اے الہ العالمین، رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے درمیان ہے، اے الہ العالمین رمضان کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اے رب کریم الہ العالمین۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا رب کریم ہم سب کو عبادت کی لذت عطا فرما دے، نماز میں دل لگا دے، تراویح میں دل لگا دے، روزوں میں دل لگا دے، رمضان کے مقدس مہینے میں دل لگا دے، یا اللہ ہمارا ایسا 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 عشق عطا فرما دے رسول پاک علیہ السلام سے کہ تا قیامت اس نور کی شمع ہمارے سینوں سے نہ نکل پائے، یا الہ العالمین ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک عظیم وطن پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرما، اے اللہ ہمارے عظیم وطن پاکستان میں اسلامی قانون نافذ فرما دے، یا اللہ ہمارے عظیم وطن پاکستان کو یا اللہ مملکت پاکستان بنا دے، یا اللہ اسلامی مملکت پاکستان بنا دے، یا اللہ ہماری ہم میں ایسے حکمران عطا فرما جو حضرت ابوبکر صدیق کی طرح عدل و انصاف پر قائم رہنے والے ہوں، حضرت عمر جیسے حکمران عطا فرما دے، یا الہ العالمین جہاں کہیں علماء حق آواز حق بلند کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، اے رب کریم تمام عالم اسلام میں
دین کا پرچم کو سر بلند فرما دے، تمام عالم اسلام میں دین کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ بالخصوص ہمارے اس پروگرام کی ٹیم، جتنی ٹیم اس وقت یہ اسلامی پروگرام کو نشر کر رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ الہ العالمین ان کو رسول پاک علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرما دے۔ بالخصوص علی گوڈل صاحب جن کا یہ دی میمن ٹی وی کے آنر ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک عظیم وطن پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ جہاں کہیں لوگ بستروں پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، سب کا بیڑا پار فرما دے، ہم سب کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ عشق مصطفیٰ، درد مصطفیٰ، سوز مصطفیٰ سینوں میں داخل فرما دے۔ یا الہ العالمین جب اس گندی اور بے وفا دنیا سے رخصت ہوں، حضور علیہ السلام کے قدموں میں سر و شان سے دن نکلے کہ لبوں پر ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔